बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद। और इस प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते हैं कि दादाजी हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 12 नवंबर साल 2020 और आज जुमेरात का दिन। बिलाशुबा तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत हैं, नवाज़ें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाज़िर। बेशक बेशक। कैमरे के सामने आप पाइप ना लेके आया करें। क्यों? बड़ा बैड सा इम्पैक्ट जाता है। क्यों? दादाजी इंजूरियस टू हेल्थ। पुरानी ब्लैक एंड वाइट फिल्मों के अंदर यार हीरो पाइप पीता था यार। दादाजी एक ज़माने में मैच के दौरान भी सिगरेट का इश्तिहार चलता था। अब बैन है। अब बैन है। ठीक है, आजे जी। अंदाजा करें यूरोप ने क्या किया, सिगरेट का इश्तिहार बैन करके ना शराबों का इश्तिहार खोल दिया। खैर आप वो भी बैन होगा जी। आहो, लेकिन वो आते हैं, सिगरेट का इश्तिहार नहीं आ सकता। अच्छी खबर से इब्तिदा करते हैं। अच्छा जी करें। पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन के 44 मेंबर मिलों को, और सॉरी 84 मेंबर मिलों को, वैसे 84 मिलें हो गई हैं ना साड़ी। 77 की खबर थी आखिरी तो। नहीं 82 थी, जिनमें से 72 चलती थी। इसका मतलब है 2 और भी लग गई। किसकी लग सकती है वाला? नहीं मैं करनी नहीं गल दादाजी करनी नहीं। ठीक है, उनको जनाब नोटिस जारी कर दिए। किसने भला? कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जी। जब सारे जहान के अंदर खे उड़ा के अपने सर में डाल ली तो फिर सही जगह पे आके पहुंचे। शुगर का कितना बड़ा क्राइसिस बनाया इन लोगों ने, कीमतें डबल कर दी, बड़ा इशू बनाया, कीमतें डबल करवा दी। असल में वो इशू ही कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का था। और हाँ माशाल्लाह इल्ला माशाल्लाह कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो चेयरपर्सन है खैरी मेरी यूथन है। वो हाय यूथन क्या मोनस का सीगा इस्तेमाल किया आपने? आए हाय खैरी मेरी यूथन है। ठीक है, हालांकि पहली दफ़ा उसको पिछले हुकूमत ने अपॉइंट किया था और दूसरी दफ़ा उसको यूथिया कौमल मजहूल जाहिल समझ जाओ ना जी, उन्होंने अपॉइंट किया। ठीक है, अपने इक़्तिदार में आने के कोई 6 महीने के 8 महीने बाद। और 1.25 साल से वो खातून तनख्वाह कुटी जा रही है, हाथ पे हाथ रख के बैठी है और एक खजल हो रहे हैं। कभी FIA उसमें डाल रहे हैं, कभी नैब आ रही है, कभी तरीन को भगा रहे हैं, कभी तरीन को ला रहे हैं, कभी कमेटियां बना रहे हैं। असल में ये कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम था। मैं पहले दिन पिटा था। मेरा दादा पोता शो जो है वो इस बात का सबूत है। मैंने उस वक्त भी कहा था कि इसको CCP के ज़रिए, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए डील करना चाहिए और ये प्राइसेस नीचे ले आएंगे या कम से कम प्राइसेस को ब्रेक लग जाएगी। इदारे मौजूद जो हैं तो उनसे काम लिया जाए। लेकिन क्या आप नहीं चाह रहे कि दादा पोता शो चले? क्यों? कैमरे के पीछे 2 यूथिये बैठे हैं। हाँ वो यार मैं तो पंजाबी का गाना ना, अगे मेरी अख कासनी है दूजा रात दे उड़ीकरे ने मारा। पुराने गाना नहीं याद। अगे तो मेरी नज़र कमज़ोर है। ऊपर से ना कल परसों जो हमने यूथ के खिलाफ, अहले यूथ के खिलाफ बात की है ना, वो कैमरा ही ब्लर हो गया। मैं वेखी जा रहा यार, मैं कभी ऐनक ला के वेखना, कभी ऐनक ला के वेखना, तस्वीर ही है तस्वीर ब्लर हो जा रही है इस तरह जिस तरह मेरी नज़र की ऐनक तो बगैर नहीं नज़र आता। मैं कह लै भाई नहीं, ये नज़र उस वजह से ब्लर नहीं हो रही। नज़र वो जो लास्ट टाइम आपको शुमाली इलाका जात के सैर करवाई गई थी ना, उस दौरान जो मिस हैंडलिंग हुई अब ज़्यादा ही होनी शुरू हो गई। डॉक्टर इंतजार भट्ट को जाना पड़ेगा यार जी। है वो डॉक्टर ना कहने घोड़ने जी वाह कर वाड़ के ना तो मेरा एक्सरे करना चाह रहा। मैं दौड़ा है। मैं नहीं। हाँ दादाजी, आपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में एहसन इकबाल की बात की कि उसने वो उसका ट्वीट जो है वो रीट्वीट हुआ जी। एहसन इकबाल साहब। दूसरी तरफ से सागडार साहब जो है ना वो डाटा लेके रोज बैठ जाते हैं। आहो ठीक है, अब 8 साल का आया है, 800 दिनों का डाटा लेके बैठ। है उस बंदे को तो फिंगर टिप्स पे है जी। वो तो है, ये तो होगा। 800 रोज मुकम्मल हो गए PTI की हुकूमत को और महंगाई 8 साल की बुलंद तरीन सतह पर। याद रहे कि 48 घंटे पहले वफाकी इदारा शुमारियात ने भी पाकिस्तान की तमाम जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ हैं उनसे मुतल्लिक तफसीली रिपोर्ट जारी की थी। ये इदारा शुमारियात नून लीग का ना?
پاکستان کا نون لیگ گورنمنٹ آف پاکستان نون لیگ کہاں سے آ گئی؟ اس میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو نون لیگ نے اپوائنٹ کیے تھے. یہ سارا اپوزیشن کا پروپیگنڈا. میرے حسین و جمیل ہینڈسم وزیر اعظم نے کہا ہے کہ مہنگائی کوئی نہیں ہے. دادا جی یہ اپوزیشن کا یہ بہت ہی ہلکی بات ہے ویسے. یہ اپوزیشن کا پروپیگنڈا. مہنگائی ہے ہی کوئی نہیں. یہ بہت ہی ہلکی بات ہے دادا جی. لیں جناب, گورنمنٹ نے چینی کی سرکاری قیمت جو ہے وہ 1600 چینی کی قیمتیں خرید جی جی 1650 روپے. کل کا پروگرام بھی یار 22 منٹ سے مکا دیتا ہی انہیں. تمہیں پتا ہے نا, کہتا جننا چھوٹا پروگرام ہوئے گا انہیں ساڑھی کھاٹ. آپ چینی کہہ رہے ہیں, آپ گندم کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں گندم کہنا چاہ رہا ہوں. جی جی 1650 روپے پر اماؤنٹ جو ہے وہ حکومت نے مقرر کی ہے اس کی سرکاری قیمت خرید, یا اس کو ہم کیا کہتے ہیں, سپورٹ پرائس, امدادی قیمت اس کو کہتے ہیں اردو کے اندر. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس منظوری سے ٹھیک کوئی 8 گھنٹے پہلے پنجاب اسمبلی نے ایک قرارداد پاس کی جس میں وفاقی حکومت پر زور دیا گیا کہ وہ 2000 روپے پر مانڈ گندم کی امدادی قیمت مقرر کرے. اور یہی کام سندھ حکومت پہلے کر چکی تھی. نہ صرف کہ وہ قرارداد پاس کر چکی تھی بلکہ وہ اس کا اناؤنس بھی کر چکی. اب بہت سارے لوگ اس کی بہت ساری توجیحات نکالتے ہیں, اور ان توجیحات میں سے پہلی توجیح یہ ہے کہ چونکہ وہ اعظم خان صاحب جو ہیں وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری, وہ کے پی کے سے ہیں, اور اس ناطے سے وزیر اعظم سیکریٹریٹ پہ کے پی کے کا قبضہ ہے, اور کے پی کے نیٹ بائر ہے گندم کا. تو انہوں نے اپنا وہ تعصب برتا ہے یا اپنا تڑا کوٹا ہے کہ جناب ہم نے تو بائے کرنی ہے تو ہم کم قیمت پہ بائے کریں گے. ٹھیک ہے, ایک یہ بھی آیا. اور دوسرا بھلا کیا آیا, وہ آیا کہ جناب چونکہ ریاست کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, نہ اپنا پتہ ہے نہ دوسرے کا پتہ ہے, تو ریاست کا کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے نا, جی جی ان پی ٹی آئی کا ایک ہاتھ کچھ اور کر رہا ہے, دوجا ہاتھ کچھ اور کر رہا ہے, پتہ ہی کاک نہیں. تیسرا مسئلہ بھی ہے, وفاق تو ایک طرف رہ گیا, پنجاب کی 2000 روپے قیمت, سندھ کی بھی 2000 قیمت, کے پی کے اور بلوچستان باہر ہے, محمد شاہ رنگیلا جو ہے نا دارالحکومت تک محدود ہو کے رہ گیا. بس اتنا سا مسئلہ ہے. تو کافی سخت گل نہیں کرتی, میں خبر پڑھ لوں. ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ ورلڈ بینک کی جو رپورٹ جاری ہوئی ہے, میں دیکھ لوں پہلے کہ وہ صرف پاکستان سینٹرک ہے یا دنیا بھر کے لیے. ہاں پاکستان ایڈوائز پاکستان. ورلڈ بینک نے پاکستان کو ایڈوائز کیا ہے کہ وہ فوری طور پر رینیویبل انرجی کے اندر ایکسپینشن کرے اور اس کا حصہ جو ہے اپنے اوور آل جو ہے اس میں بڑھائے. اب ہوا کیا ہے, یہ ہوا کیا ہے, میں آپ کو اس کو پورا بیک گراؤنڈ بتانا چاہ رہا ہوں. جی جی ہوا یہ ہے کہ خاکسار ایک دفعہ ٹرین میں بیٹھے ہوئے تشریف لے کے جا رہے تھے, اور جیسے ہی وہ حیدرآباد سے آگے گئے تو وہاں پہ ہے نا وہ کوریڈور, ہوا کا کوریڈور. جی ٹھیک ہے, تو اس میں 5 چکیاں لگی ہوئی تھیں اور بند. تو ہمارے ایک سورس جو ہیں, سورس بلکہ اللہ افسر ہوتے ہیں, وہ مجھے انہوں نے بتایا تھا کہ وہ ہیسکو جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو میں نے ان کو فون کیا, میں نے کہا کہ یہ چکیاں بند کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حرام خوری. اچھا کیا مطلب؟ کہتا انہیں پرچیز آرڈر ہی جاری نہیں ہوتے. جی یعنی حیدرآباد کی بجلی ہیسکو نہیں خرید رہا. ہیسکو آپ ہب کو تو نہیں کہنا چاہ رہے؟ ہیسکو حیدرآباد الیکٹرک سپلائی کمپنی, ٹھیک ہے, اسی کو انہوں نے سپلائی دینی تھی. ڈسکوز کی بات کریں, اوکے فائن. میں نے کہا کیوں نہیں خرید رہا یار, مفت کی ہوا چل رہی ہے, مفت کی بجلی بن رہی ہے, ایٹماسفیئر صاف رہے گا. اس نے کہا نہیں خریدتے ہم. اسلام آباد سے اتنے لمبے انہوں نے تیل سے بجلی بنانے والوں کو پروڈکشن آرڈر جاری کیے. ہم کیا کریں, ہمارے پاس آگے استعمال کرنے کی ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے, ہمارا سسٹم یہ لوڈ اٹھا ہی نہیں سکتا. اب ہم کیا کریں؟ وہ 24% ایفیشینسی والے پاور اسٹیشنوں کے اوپر بجلی بنا کے ہمیں مہنگے داموں دے جا رہے ہیں, اور ہمیں اسلام آباد سے کہا جا رہا ہے کہ قبول کرو. اوکے. اب جب میں نے امریکہ کے ایک انویسٹر سے اس حوالے سے بات کی جس نے بھی وہ 5 چکیاں لگائی ہوئی ہیں, تو اس نے کہا کہ آپ کس کے سامنے جا کے اپنا رونا روئیں. میں نے کہا تو فون کروا لو کسی طرح, وہاں سے آنے والی کال پہ تو ہم لیٹ جایا کرتے ہیں الٹے. یاد نہیں مشرف کو کال کروائی تھی آپ لوگوں نے؟ جی. تو انہوں نے کہا کہ جو ہے یار بس دیکھتے ہیں, کچھ لگے ہوئے ہیں. تو انہوں نے جا کے, میرا خیال ہے یہ ان کی لابنگ کا نتیجہ ہے, میں اسیوم کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, انہوں نے جا کے ورلڈ بینک میں شکایت لا دیتی ہونی ہے کہ جناب انویسٹمنٹ کر کے ہم بیٹھے ہیں, کیپیسٹی چارجز صرف ہمیں دے جا رہے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ آپ رینیویبل انرجی جو ہے, الیکٹرکسٹی جو ہے, اور آپ کو اتنے زیادہ بل کیوں آ رہے ہیں؟
یہ بجلی اتنی مہنگی کیوں ہوئی جا کیونکہ رہی وہ تیل والے کارخانوں کو چلانے کی اجازت دی ہے. اور امیر خسرو اردو کا بڑا شاعر تھا، یہ میں پتہ ہے. اور کیا کہوں میں، امیر خسرو اردو کا ایک بڑا شاعر تھا. لیکن اب پتہ ہے نا آپ کو ان کو امیر خسرو کیوں کہتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں؟ نہیں، آپ کو پھر اسٹڈی کرنا چاہیے کہ ان کو امیر خسرو کیوں کہتے ہیں. جی جی، بیک گراؤنڈ میں پڑھ لیتا ہوں. بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آپ پڑھیے گا، سمجھ تو تسی گئے ہی ہو کہ بجلی کے کارخانے کس کے ہے. آؤ. تو یہ جناب یہ سلسلہ تھا، تو میں نے کہا ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ ورلڈ بینک نے بھی پاکستان کو کہا ہے کہ اوے بندے دے پتر بنو بھائی. ٹھیک ہے، جی صحیح ہے. 5 سال کی جو ہماری ٹیکسٹائل پالیسی ہے وہ حکومت کی منظوری کا انتظار کر رہی ہے، اور مجھے نہیں لگتا یہ ہو پائے گی، حکومت کے پاس وقت نہیں ہے. گورنر اسٹیٹ بینک صاحب دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب کرونا وائرس کے درمیان ہم نے 17 ٹریلین روپیہ جو ہے 1.7 ٹریلین کا مطلب 1700 ارب روپیہ جی وہ انجیکٹ کیا ہے. ان پر لگا ہے فرات زر کیوں ہوئے ہیں؟ نوٹ چھاپے ہیں، نوٹ چھاپے. نوٹ چھاپے ہیں. اب سمجھ آ گئی. بالکل صحیح ہے. گورنر اسٹیٹ بینک کے منہ سے یہ اعتراف ہے، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا. لو جناب وڈی خبر، ہائے جی وڈی خبر یہ ہے کہ پاکستان اس وقت جو مختلف سبسڈیز دے رہا ہے وہ موجودہ جی ڈی پی کے 4.5% کے برابر. سبسڈیز کی مقدار. اب سامعین اکرام، جی ڈی پی کا 4.5% جو ہے وہ حکومت سبسڈی دے رہی ہو تو دنیا کی مہنگی ترین بجلی ہم استعمال کر رہے ہیں، دنیا کی مہنگی ترین چینی ہم استعمال کر رہے ہوں، گیس دنیا کی مہنگی ترین گندم ہم استعمال کر رہے ہوں، اشیاء خوردونوش 80 روپے کلو کی جی بات جی 300 پہ چاول کی باتیں دنیا ہو کی رہی ہیں. مہنگی ترین گیس ہم استعمال کر رہے ہوں تو ادھر بھی نہیں ادھر بھی نہیں گیا کدھر. ادھر سبسڈی نہ ادھر گئی نہ ادھر گئی تو گئی کدھر گئی دادا جی. ٹھیک ہے نا. میں تو سامعین اپنے حاضرین کرام ناظرین کرام کو یہ سوچنے کی دعوت دے رہا ہوں کہ عوام رولا پائی جا رہے ہیں کہ بیڑا غرق ہو گیا، لٹے گئے، مارے گئے. ٹھیک ہے، گالا کڈن ڈے نے، اور سرکار کے خزانے سے سبسڈی لئی جا رہی ہے تو جا کدھر رہی آپ نے بھی سوچنا. ٹھیک ہے، اس میں سوچنے والی کیا بات ہے، ساروں کو ہی پتہ ہے. اچھا جی سعودی عربیہ کی اکانومی بہت بری طرح سے شرنک کر رہی ہے. 5واں مسلسل کوارٹر 5ویں سہ-ماہی میں بھی سعودی عربیہ کی اکانومی سکڑ رہی ہے، اور بات یہاں تک آ گئی کہ جلد ہی سعودی عربیہ IMF سے بڑے قرضے کی طرف چلا جائے گا. چلے میں آپ کو اس سے بڑی ایک خبر نہ بتا دوں. آپ نے انٹرنیشنل خبر پڑھی تو میں بھی انٹرنیشنل خبر پڑھتا ہوں. جی بتائیے. چائنا میں اس وقت افراط زر تاریخ کے کم ترین لیول پہ پہنچ گئی. ایسے ہی ہے. جلدی میں مجھے یہ پڑھنے کا موقع نہیں ملا کہ کتنے پہ پہنچی ہے، لیکن ہیڈ لائن پڑھ کے میں نے آپ کو بتا دی. اور دادا جی کرونا میں اور کرونا کے بعد بھی صرف چائنا ہی گرو کیا ہے، باقی تو کوئی نہیں کیا. تو چائنا نے پوری دنیا تو ماسک بیچنے شروع کر دیتے. چائنا گرو کر گیا دادا جی، یہ بڑی اہم بات ہے. آہو. لا جناب، پاکستان جو ہے وہ کرپشن کے جو انڈیکس ہے اس پہ 116ویں نمبر پہ پہنچ گیا. جی ٹھیک ہے. پہلے تو ہمارا رینک بہتر نہیں ہوتا تھا. آہو. اچھا چلے خیر ٹھیک ہے. صادق اور امینوں کی حکومت ہے نا، آہستہ سے بولا کر، جی ٹھیک ہے. ادھر بھی کوئی جذباتی نہ ہو جائے. حکومت کا یہ دعویٰ تھا کہ ہماری جو جی ڈی پی ہے قومی پیداوار وہ 280 ارب ڈالر کی ہے، لیکن اب ورلڈ بینک کا ڈیٹا اور CIA کی جو فیکٹ بک ہے اس میں اپڈیٹڈ ڈیٹا کے مطابق پاکستان کی جی ڈی پی کا سائز 280 ارب ڈالر سے بھی کم ہو گیا ہے. 276 بلین ڈالر کی باتیں ہو رہی ہیں. 264 پہ آ گئی ہے. جی یہ میں جون کلوزنگ کی بات کر رہا ہوں. جون کلوزنگ کی بات، کیونکہ وہ اینول ڈیٹا جو ہے وہاں پہ آتا ہے. کہاں پہ؟ جو سالانہ ڈیٹا اپڈیٹ ہوتا ہے نا جون کلوزنگ پہ، IMF ورلڈ بینک اور CIA کی فیکٹ بک میں جو ڈیٹے آتے ہیں وہ جون ٹو جون لیے جاتے ہیں، مالی سال کے اعتبار سے ان کی کیلکولیشن ہوتی ہے. بہت اعلیٰ. ٹھیک ہے، بہت ہی اعلیٰ. فیڈ بیک کا وقت ہو گیا ہے اور آپ کی اجازت سے میں پیغامات شامل کرنے جا رہا ہوں. پہلا میسج میرے پاس ذیشان احمد چاند کا ہے. کہتے ہیں دادا جی پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم اپنا سفیر فرانس سے واپس بلانے کا سوچ رہے ہیں، جبکہ فرانس میں تو 3 ماہ سے پاکستانی سفیر ہی کوئی نہیں ہے. یہی ہو رہا ہے. تو یہ کیا بات ہوئی؟ یہی ہو رہا ہے.
بھائی دیکھو اگر مہنگائی اپوزیشن کر سکتی ہے جی تو فرانسس بھی واپس بلایا جا سکتا ہے. اس میں کون سی کو بڑی بات ہے. ہاں مختصراً بات یہی ہے. شاہد کا میسج ہے, کہتے ہیں دادا جی میوچل فنڈ ماہانہ منافع دیتا ہے یا سالانہ؟ یہ 9% پڑھ رہے ہیں, 9% ماہانہ نہیں ہو سکتا کیونکہ کائبر کا ریٹ 7% چل رہا ہے. جی یہ سالانہ دے گا جی. ایس اے رائت کا میسج ہے, سلام دعا کے بعد کہتے ہیں دادا جی سوغات کا لفظ واقعی بہت مناسب ہے کیونکہ سعودیہ میں رہنے والے پاکستانی اس ڈیزاسٹر کے بعد مزید تنہائی کا شکار محسوس کر رہے ہیں. ریاض میں سب سے زیادہ ایکسپیٹریٹ جو سعودی عربیہ چھوڑ رہے ہیں وہ پاکستانی ہیں. لیبر امپورٹ کے اعداد دیکھیں تو لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد کسی فرم نے پاکستان کے ساتھ بڑا معاہدہ نہیں کیا. اب ڈر یہ ہے کہ کہیں ڈاؤن سائزنگ کی نئی لہر نہ آ جائے جو متوقع ہے اور پاکستانی اس کا سب سے پہلا شکار ہوں گے. دیکھیں ڈاؤن سائزنگ سے زیادہ جو سعودیائزیشن کی بات ہو رہی ہے نا سعودی عرب کے اندر, وہ زیادہ خطرناک ہے اور اس کا شکار بھی انشاءاللہ پاکستانی ہی ہوں گے کیونکہ یہاں پہ راہ جاتے مصیبت اپنے گل پا لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو اس لیے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ دعا کریں اور کوشش کریں, اور ویسے بھی اللہ کا نا جو پرے نمو کرنا, واپسی دے حالات خراب نے, اور کم از کم تمام آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, ایشیائی ترقیاتی بینک, موڈی شوڈی, یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ اگلا 1 سال اور مشکل ہے, افراط زر میں مزید اضافہ ہونا ہے, انفلیشن بڑھنی ہے. اور اگر آپ کچن انفلیشن کی بات کریں لمحہ موجود میں تو 25% سے زیادہ ہے کھانے پینے والی چیزوں کی افراط زر. اوور آل ہیڈ لائن انفلیشن جسے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں 11% پلس رہے گی. 10 یا 4% تو اب چل رہی ہے نا جی. تو وہ کہہ رہے ہیں 11% سے زیادہ رہے گی اگلے سال. اگلا سال کب شروع ہونا ہے؟ جون 2021 سے لے کے جولائی 2022 تک کی بات, مالی سال کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور پھر 2023 میں جا کے کوئی حالات بہتری کی وہ امید سنا رہے ہیں. سارے پیسے جو لے کے آؤ گے اٹھ جانے جی, اس کو پرلے پاسے نمو رکھنا, وہ کینیڈا شنیڈا آسٹریلیا پاس. اور یہ سعودی جا کے آسٹریلیا میں بہت بڑی بڑی جائیدادیں خرید سکتے ہیں, تو کوئی 4 مرلے کا پلاٹ تو آپ بھی خرید سکتے ہیں نا. سڈنی کینبرا روڈ کے اوپر برلبے سڑک. چلے آگے جاؤ. تھوڑی سی ورکنگ کر کے آیا تھا, بتا دوں آپ کو. کیا؟ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ نہیں ہے. ہاں دادا جی, پوری دنیا میں آپ کہیں, یہ موبائل میں نے سائٹ پہ رکھ دیا, پوری دنیا میں آپ ڈالر کہیں پلیج کرتے ہیں نا تو 1.5% سے زیادہ آپ کو منافع نہیں دیا رہتا سالانہ. اچھا. پاکستانی حکومت کی عیاشی چیک کریں, 7.5% پر اینم آفر کر دیا. ڈالر ٹرم میں یس ڈالر ٹرم میں. میں اچھی طرح سے پڑھ گیا. رضا باکر دا پڑھا کوئی آیا جے کوئی پتہ نہیں, رضا باکر اپنی انویسٹمنٹ لے کے آ رہا ہو. اچھا یار ہمارے اوورسیز پاکستانیز کو اتنا پروفٹ ملے. پہلے یہ بتا اس میں سے براہ راست اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کی جائے. 5 انہوں نے بروکر دیے ہیں جس میں سرمایہ کاری ہو سکتی ہے. کیڑے دادا جی اس کا نام میں نے پڑھا تھا اس وقت تو ذہن میں نہیں. بھائی ایک تو آپ لکھ لینا عسکری سیکیورٹیز. جی جی, فاؤنڈیشن سیکیورٹی ہے ان کا. فاؤنڈیشن سیکیورٹی. اور عقیل بھائی کیسے دور رہ سکتے ہیں؟ عقیل بھائی تو فاؤنڈیشن سے بھی پہلے ہوں گے نا. جی عقیل بھائی آندھا تے میٹھے چاول کھانا. دادا جی دوسری بات سن لیں, لبنان کا کرائسس ذرا دیکھیے, اس کی طرف جائیے. میں اس پہ اسٹڈی نہیں کی. نہیں, لبنان کا کرائسس یہ تھا کہ انہوں نے بھی اپنے ایکسپیٹریٹس کو کہا تھا کہ آپ ڈالر ہمارے پاس پلیج کروائیں. لبنان کی 2/3 پاپولیشن ملک سے باہر رہتی ہے. لوگوں نے کروا دیے, وہ نظر آ رہے تھے اسکرین پہ کہ جناب یہ ہمارے ڈالر ہیں. وڈرال نہیں تھا ان کا. پاکستانیوں کو بھی ڈالر پلیج کروانے کے لیے انوائٹ کیا جا رہا ہے. اور دنیا بھر میں بیٹھے ہوئے جو ایکسپیٹریٹ ہیں ان میں سے صاحب الرائے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ڈالر صرف اسکرین پر دیکھنے کے لیے ہوں گے, ملنے نہیں ہیں. ٹیدیان کو مل گئے ڈالر, کارکے کو مل گئے یار. انہوں نے لے تو لیا ہے نا, کل ہم نے بتایا تھا, اجازت نامہ لے لیا ہے, ڈالر نہیں ہے. تو اس میں بھی لوگوں کے ساتھ مجھے لگ رہا ہے. اچھا ایک دوسری بات, 5 سال کے لیے گورنمنٹ انوائٹ کر رہی ہے, جبکہ 5 سال کے بعد یہ حکومت ہوگی یا نہیں ہوگی یہ الگ کوسچن ہے. ظاہر ہے. اب بتائیے ان کا ڈالر کون واپس کرے گا؟ چلو امیر کو کام کار بھی لین دے یار, انہوں نے ہر پاسے یرکائی جا رہا ہے. دادا جی ان کے ہر کام میں سکم ہے, جھول ہے. اکانومی کی پہلی جو دادا جی فارمولہ ہے نا اس کو بھی یہ لوگ نہیں جانتے. اینی ہاؤ, عمیر ترمزی کہتے ہیں پچھلے دور میں اسحاق ڈار ڈالر کنٹرول کرتا تھا, اب ڈالر کو اتنا اوپر لے جا کے نیچے لایا جا رہا ہے. یہ کسی طوفان کا پیش خیمہ تو نہیں ہے.
اچھا سیدھے کہہ دیا ہے بندہ کوئی تمید باندھ کے کوئی تسلی دے کے کہتا ہے کیا رضا باکر کی فون کالیں جن کو ہو رہی ہیں اس کا ڈیٹا چیک کر لو تو پتہ لگ جائے گا مصر نہیں کسی کو تو فون کالیں ہو رہی ہیں نا نہیں صورتحال ایجپٹ والی میں بنائیں کہہ گے رہا ہوں پتہ لگ جائے گا کہ حالات کتنے کے خراب نے اور کتنے کے صحیح ہیں. جی ٹھیک ہے. نیکسٹ میسج محمد کا ہے سعودی عربیہ سے. کہتے ہیں دادا جی مجھے یقین نہیں آ رہا اس بات پہ کہ کیا وزیر اعظم نے واقعی یہ فرمایا ہے کہ قومیں کپاس اور کپڑا بنانے سے نہیں بنتی. کیا یہ بات درست ہے؟ درست فرمایا. کہتے ہیں معیار اور بہت قومیں جو ہیں وہ تعلیم دینے سے بنتی ہیں, یہ بھی ساتھ انہوں نے کہا, پورا بیان پڑھے نا. جی اب تعلیم کے لیے میں نے نمل یونیورسٹی بنا دی ہے تو قوم بن جائے گی بس. اللہ تو ساری قوم تو ان کی یونیورسٹی میں نہیں نہ جا سکتی, تو بس جیڑی کی جائے گی وہ بن جائے گی نا. دیکھیں نا جس طرح ہم پوری قوم کو شوکت خانوں کے ذریعے فری میڈیکل فیسلٹی فراہم کرتے ہیں. اب کتنے کے لوگ افورڈ کر سکتے ہیں یا کتنے کے لوگ باری کا انتظار کر سکتے ہیں اور اس باری کے انتظار میں وہ مر نہیں جاتے, تو یہ ان کا قصور تھوڑی ہے. ان لوگوں کا قصور ہے جو مر گئے. کو مار کے بندے ہیں یار, آپ کیسی باتیں کرتے ہیں دادا جی. میں پریشان ہوں. اب باقی زندگی ہمیں اس طرح کی دلیلوں پہ گزارنی پڑے گی. یار آپ ہینڈسم نہیں, ہینڈسمنس دیکھو نا. آپ کو منطق ہوتی ہے قوم چلانے کی. یار زرتاج گل مر جاتی ہے اس کے اوپر, یار یہ منطق کافی. یار زرتاج گل مرے نا, میں کیوں مروں؟ میں کیوں مہنگائی سے مروں؟ حکمرانی دلیل کی ہوتی ہے. نہیں کبھی بھی نہیں. تو لاجک لے کے آیا گالی کی ہوتی ہے حکمرانی, گالی کی ہوتی ہے. گانا کٹ کٹ کے بن گیا نا وزیر اعظم. حکمرانی گالی کی ہوتی ہے, کم از کم پاکستان میں تو ہوتی ہے. دو یوتھی آپ کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے ہیں اور آپ مائک نہ چھیڑیے, آپ کی بڑی مہربانی. نیکسٹ میسج نہیں, محمد کی بات کا ہی دوسرا حصہ. کہتے ہیں دادا جی حکومتی لوگ جو دیہڑی لگا رہے ہیں وہ تو لگا رہے ہیں, اپوزیشن کیا نشہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے, رولا کیوں نہیں ڈال رہے وہ؟ یار اپوزیشن رولا ڈالتی ہے لیکن ان کے رولے کو سوشل میڈیا جو ہے اس کے اوپر کچھ مین اسٹریم میڈیا کے اوپر کوئی نظر نہیں, جگہ نہیں ملتی. ٹھیک ہے نا. اب سوشل میڈیا جو ہے اس کی رسائی کتنی کا ہے. مطلب دادا پوتا شو اکانومی کا پروگرام کرتا ہے یار, 2 پیج تو اخبار کے اندر, انگریزی کے اخبار کے اندر 2 پیج تو اس کو اخبار بھی دے دیتا ہے یار. ہمارے ویوز کتنے ہوتے ہیں؟ 4000, 4500, 4700. ٹھیک ہے نا. تو پھر ہم بھی سیاست کے اوپر جا کے بک بک کرتے ہیں تو اس کے اوپر جناب 20 کے 30 کے 40 کے بجتا ہے جا کے. سیاست کی بکواسیات سننا چاہتے ہیں ہم. بنیادی طور پہ مطلب پڑھنے لکھنے سے ہمارا خدا کا ویر ہے, خدا واسطے کا ویر ہے. اور جڑا بندہ ساڑھے جو پڑھ لے گیا انہوں ماریا سی بہت بری موت. مولانا محمد علی جوہر تو شروع ہو جاؤ اور قائد اعظم تک آ جاؤ. جو بھی ہمارا پڑھا لکھا بندہ تھا نا اس کو ہم نے ذلیل کر کے مار. وہ کئیوں کو تو ہم نے دفن ہی نہیں ہونے دیا پاکستان میں. یروشلم میں جا کے, بیت المقدس میں جا کے دفن ہوئے, کئی لندن میں جا کے دفن ہوئے, غدار دے کے انہیں نکال دیا. تو اس لیے آپ دیکھیں نا, ہم ذرا کو تھوڑی سی لاجک کی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اکانومی کی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بٹ لائٹر وین کے اندر جھکتے شکتے کرا کے آپ لائٹر وین میں بھی سننے کو تیار نہیں ہے یار. تو میں اپنا جا کے ماتم کہاں پہ کروں؟ 10 سال ہو گئے یہ پروگرام کرتے ہوئے مجھے. ٹھیک ہے. اور ہم نے ہر فورم پہ اس کو لے کے گئے ہیں. کئی لوگ جب آتے ہیں نئے تو وہ کہتے ہیں انہیں تو اب پتہ چلا کہ یہ پروگرام جاری ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اپنے احباب تک پہنچایا کریں اس کا پروگرام کا لنک یا کوئی حصہ جو ہے, تاکہ ہماری بھی کچھ ویورشپ بڑھے. لاجک کی بات کو مرنے نہیں دینا چاہیے, یہ آپ کا قومی فرض ہے. اور اگر اس طرح کی باتیں مر جاتی ہیں نا تو پھر آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ کہیں کہ ہماری قوم جاہل ہے یا ہم علمی حوالے سے یا دلیل کے حوالے سے پیچھے رہ گئے. یہ ہر انٹرنیشنل فورا کے اوپر ہمارے ڈپلومیٹ کی چھترول کیوں ہوتی ہے, یہ آپ کو کہنے کا کوئی حق نہیں ہے, کیونکہ آپ خود لاجک کی اور دلیل کی سپورٹ میں کھڑے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا. ایسے ہی میں دکھی ہو گیا ہوں یہ بات سن کے کہ یار وہ جہلا جو ہیں, جو گالیاں نکالتے ہیں, جو گالیاں بکتے ہیں, ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ مجھے پتہ ہے جال سازی سے اوپر لے جائی جاتی ہیں. آپ کے قومی خزانے سے پیسے خرچ ہوتے ہیں. 5ویں پشت کی ابلاغی جنگ کے جو ہیں مجاہدین وہ اس کے اوپر دن رات کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن وہ کتنے گئے یار؟ ہزاروں میں ہوں گے نا. جی 5 نہیں 10,000 ہوں گے. آپ تو کروڑوں میں. آپ کو تو انہیں چبا جانا چاہیے اس محاذ کے اوپر. آپ کچھ بھی نہیں کرتے. آج بھی 67% جو ڈیٹا ہے وہ ہمیشہ یہ شو کرتا ہے کہ جو لوگ پروگرام دیکھتے ہیں انہوں نے آپ کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا. 67% بہت بڑا ڈیٹا یار. خیر
वाइंड अप कीजिए। नहीं यार, को थोड़ा सा एक आध खबर और पढ़ ले। अच्छा जी आप भी कौम यूथ की साजिश में आ रहे। नहीं दादाजी, कल का प्रोग्राम उन्होंने 22 मिनट पे बंद करवा दिया। तो अब देखें 25 मुख्तसर करते करते आप कहाँ तक लेके जाएंगे यार वो एक फीडबैक और पढ़। जी अब्दुल रहमान कहते हैं कि फीडबैक इसलिए लिख रहा हूँ कि मैं सिर्फ ये बात समझने के लिए आया हूँ कि पाकिस्तानी इकोनॉमी का यानी मईशत का इतना सत्यानाश इसलिए हुआ है कि जनाब इमरान खान मईशत को क्या माशियत समझ रहे थे। हाँ जी, इसलिए तबाह हो गई जी। जैसे रहूनियत, जैसे खातमुन नबीयीन आता ही नहीं, ठीक है ना, वैसे ही वो माशियत समझ रहे थे इसको। आता क्या? ठीक है, जैसे उन्होंने कहा कि वो चाइना तो 9 अरब डॉलर इन्वेस्ट करने लगा था, वो हमने उसको राजी किया कि 6 अरब डॉलर। कमाल है दादाजी वैसे। हालांकि वो कहना क्या चाह रहे थे, मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने इसका मजाक नहीं उड़ाया, ठीक है ना। वो कहना क्या चाह रहे थे, वो कहना ये चाह रहे थे कि चाइना ये प्रोजेक्ट जो था वो 9 अरब डॉलर का करना चाह रहा था, हमने नेगोशिएट करके इसको 6 अरब डॉलर का करवाया है, और यूं 3 अरब डॉलर हमने बचाए हैं। लेकिन उस शख्स की अबलागियात की जो हिस्स है, क्योंकि उस पर फालज हो गया हुआ है, ठीक है, इसलिए वो बता ही नहीं सका अपने फॉलोअर्स को कि उसकी क्या मुराद है इससे, और मजाक बन रहा है वो क्लिप। दादाजी वो माफी और ज़मीर अगर अपना बयान नहीं कर सकते तो वो कायद किस चीज़ का? कायद कोई भी हो, कोई भी लीडर, कायद की सबसे पहली कम्युनिकेशन स्किल्स सबसे पहले हैंडसम कितना। नहीं दादाजी छोड़े इसको, हेडसम को छोड़ो। यकीन नहीं तो सरताज गुल ਨੂੰ पूछ नहीं कुड़े सरताज गुल आगे दस नहीं। दादाजी लीडर मोहम्मद अली जौहर की तरह हो जो 22 जुबानों पे बोल रखता हो यार, जिधर को मुंह करे। क्यों उनकी तौहीन कर रहा है दादाजी? उनकी तौहीन का छोटे जुबानों को। पाकिस्तान का पहला वजीर खारजा असद मोहम्मद असद, ठीक है, अलामा मोहम्मद असद साहब, पहला पासपोर्ट जिसको जारी हुआ है, आपको पता है उनको कितनी जुबानों पे अबूर? कितनी बताइए कितनी जुबानों पर? 36 जुबानों पे अबूर। दादाजी जुबानों को छोड़ दीजिए, माफी ज़मीर बयान करना कितना बड़ा मसला है। हर जुबान पे वो अहले इल्म की तरह, अहले जुबान की तरह महारत रखते थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर हीरे लोग थे जी। वो लिसानियात के ऊपर अगर किसी शख्स को अबूर नहीं है, अगर भालू जो सॉरी अब अगर जो फवाद चौधरी है वो कहता कुछ और है और मुंह से कुछ और निकलता है और समझा कुछ और जाता है, अबलागियात की बुनियादी जो सिफ्त है उस पर तो पूरा ना उतरता हो जी, ठीक है। तो बस हम इसका मातम कर सकते हैं, जो हम करने आते हैं हफ्ते में 5 दिन आपकी खिदमत में 6 दिन, हम इसका मातम करने के अलावा और कुछ कर नहीं सकते, ठीक। इजाजत आपकी नहीं जी? इजाजत पापा जी इजाजत किनो ना जी इजाजत लो माड़े की इजाजत दो जी पापा। आज के लिए इतना ही, कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता। आमीन। दादाजी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन करम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोता शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।